बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर मैं पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसा कि मैं हर हफ्ते कहता हूँ, मेरा ईमान है कि खुदा ने आप सबको महफूज रखा है और आपको हर बीमारी से बचाया है और अपने फजल वाला हाथ आप पे उन्होंने बढ़ा के रखा और खुदा बाप ने आपकी सब ज़रूरतों को पूरा किया है। तो इसलिए शुक्रगुजारी तो बनती है। आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के तेरे प्यार के लिए। तो भला, तेरी शफकत अबदी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। तो जो आसमान और ज़मीन का खुदावंद है, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे कदमों में आए हैं ताकि तेरे नाम को मुबारक कह सकें, तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। तो भला, तेरी शफकत अबदी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। इसलिए बाप जी, मैं तेरी हुजूरी में झुक के तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ, क्योंकि खुदा तू ही है जो अपने खादमों को असीरों की तरह से गश्त कराता है और तू जगह जगह ले जाता है। खुदा, तेरे जितने भी बच्चे आज तेरे हुजूर में झुके हुए हैं, मैं नहीं जानता कि वो किस हालत में कहाँ हैं। तो खुदा, मैं सबको तेरे हुजूर उठाता हूँ। आज हमें सुनने वाले कान देना, समझने वाला दिल देना, गौर करने वाला दिमाग देना और पाक रूह की ताकत देना कि हम तेरे आज के कलाम पर अमल कर सकें। तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। एक बार फिर खुदावन, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हुए तेरे सारे बच्चों को अपने समेत, अपने घराने समेत तेरी हुजूरी में लाता हूँ। हम सबको खुदावन आज बरकत दे। पाक रूह, जो भी आज कलाम है वो मैं ना बोलूं, बल्कि तो खुद लोगों से कलाम करना। और खुदावंदा, मेरे इन होंठों को उस मज़बा से जो खुदावंद तेरी हुजूरी में तेरी कुर्बान गाह पर है, खुदावंद उस तेरी हुजूरी की कुर्बान गाह से कोयला ले और मेरे मुंह को छू दे ताकि मैं पाक साफ हो जाऊं और वो अल्फाज कह सकूं जो पाक रूह की ज़बानी है। अपना हाथ बढ़ा दे, छू दे और आज के कलाम को बाबरकत ठहराना। मेरी तरक्की करना, मेरे घराने की तरक्की करना और तमाम सुनने वालों की तरक्की करना, और जो लोग इसके बाद भी देखेंगे उन्हें भी खुदावंद तो बरकत देना और इस कलाम के ज़रिए से उनके ज़िंदगी में जो कमज़ोरियां हैं उन्हें दूर करना। तेरे मीठे जलाली सुंदर नाम यस्सु से, यस्सु को लेकर मांगते हैं, सुन और बख्श दे। आमीन आमीन। सो अजीज़ों, आइए हम खुदा उनके कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील और उसका 13 बाब देखते हैं। जी हाँ, और मेरा ईमान है कि आप ने सबके पास बाइबल होगी और आपने अपना बाइबल अपने साथ रखी है। तो आइए हम खुदा के कलाम में से आज पढ़ते हैं और 13 बाब में से मैं इसे आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। जी हाँ, खुदा के कलाम में से 10 आयत जो है मत्ती रसूल की इंजील 10 से लेकर और उसकी 17 वर्ष तक, 17 आयत तक मैं पढ़ूंगा। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 10 to 17। जी हाँ, यहाँ इस तरह से लिखा है, और शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा जो उसके पास है, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में यशायाह की ये पेशगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और कानों से ऊंचा सुनते हैं
انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنی۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ تو عزیزو، خدا کے کلام میں سے یہ جو حوالہ ہے، یہ بیج بونے والی تمثیل جو ہے اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے لکھا گیا، یا یہ میں ایسے کہوں گا کہ ہماری اصلاح کے لیے اسے شامل کیا گیا۔ مسیح میں میرے تمام بچوں، بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم نے اس بیج دینے والے جو تمثیل ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کا کلام ہم سے کیسے بات کر رہا ہے۔ مگر میں آپ سے اس سے پہلے کہ میں اس کی گہرائی میں جاؤں، یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مبشر حضرات نے اور خدا کے خادموں نے اس بیج بونے والی تمثیل کے ذریعے سے ایک بہت بڑا معجزہ ہوتے دیکھا ہے۔ جی ہاں، we have all witnessed a great miracle, and that great miracle is changing of the persons. لوگوں کی تبدیلی۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ اس تمثیل کے ذریعے سے یسوع کے پاس آئے، گناہوں سے توبہ کی اور خدا کی جماعت میں شامل ہوئے۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو خدا کے یہ مبشر حضرات ہیں اور جو خدا کے خادمین ہیں، ان کا جو کام ہے، جو انجیل کی بشارت کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کام خدا کے فضل سے کیا ہے۔ اور میرے ہم ایوانوں، ہم اس تمثیل کے اس حصہ پر غور کرنے جا رہے ہیں جو اکثر، میں اسے کہوں گا، غیر ارادی طور پر، جی ہاں، جو اکثر غیر ارادی طور پر خدا کے خادموں سے، مبشر حضرات سے وہ جو ہے نظر انداز ہو گیا۔ جی ہاں، ہم پوری تمثیل پر جب غور کرتے ہیں تو اس میں غور کرتے ہیں کہ کیا کچھ کہا گیا اور یسوع نے اس کی انٹرپریٹیشن کیا کی۔ لیکن جو بیچ کا یہ خاص حصہ ہے جو آج آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اسے ہم اکثر نظر انداز کرتے رہے اور بہت کم لوگوں نے اس پر بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے پیارو اور مسیح یسوع کے شاگردوں، میں ایک بات بہت اس میں جو ہے وہ خوبصورت لگتی ہے کہ وہ کلام جو تھے، شاگرد اس کے جو تھے یسوع کے، وہ اس کا کلام غور سے سنتے تھے۔ خوبصورت بات کیا تھی یسوع کے شاگردوں میں؟ وہ یسوع کا کلام کیا کرتے تھے؟ غور سے سنتے تھے، اور پھر یسوع کو غور سے دیکھتے تھے جب وہ معجزات کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ کلام کرتا تھا تو اس کلام پر بعد میں وہ کیا کرتے تھے؟ اس پر بحث مباحثہ کرتے تھے، آپس میں بات چیت کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، جب کوئی بات سمجھ سے باہر ہوتی تھی تو اس کے لیے پھر خداوند یسوع کے پاس، جب وہ تنہائی میں ہوتے تھے تو اس کے پاس آ کے اس کے بارے میں وہ تفصیل پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ بات سمجھا دے، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اور خداوند جو شفیق خداوند ہے، خداوند یسوع جو پیار کرنے والا خداوند ہے، وہ ان کو بڑے پیار سے ان باتوں کی تفصیل کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ ہمیں انجیل جلیل میں ایسے بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں جو کلام پڑھنے والے لوگ ہیں
اور جو شوق رکھتے ہیں خدا کا کلام پڑھنے اور سننے کا، وہ اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ لیکن میں پھر بھی یہ جو میں نے بات آپ سے کہی ہے، 2-3 حوالے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ پہلا تو حوالہ یہی ہے کہ جب بیج بونے والے کی جو تمثیل کہی گئی تو انہیں جب سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے یسوع کے پاس آ کر اس کے بارے میں بات چیت کی، اور یہ بھی سوال کیا کہ تو لوگوں کے سامنے، کیونکہ یہاں اگر 13 باب کے شروع میں دیکھو تو وہاں لکھا ہے کہ اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور وہ ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں، بہت سی باتیں کیا تمثیلوں میں کہیں۔ اس بڑی بھیڑ کے سامنے خداوند تمثیل سے بات کر رہے ہیں۔ سو عزیزو، جو دوسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں مرکز رسول کی انجیل میں، اور اس کے 9 باب میں یہ واقعہ ہے، اور اس کی 9 سے 11 آیت تک جو ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مارک چیپٹر 9 ورسز 9 to 11، تو وہاں ایک اور واقعہ ہے جس کے بارے میں شاگرد آ کر یسوع سے سوال کرتے ہیں۔ جی ہاں، مارک چیپٹر 9 ورسز 9 to 11، وہاں جب خداوند یسوع پہاڑ پر گئے اور وہاں اس کی شکل جلالی ہو گئی اور وہ اپنے جلالی روپ میں آئے، جب شاگردوں نے انہیں دیکھا اور اوپر جو بات چیت ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے خداوند یسوع نے انہیں فرمایا تھا کہ میرا جو ہے مرنا اور جی اٹھنا ضروری ہے، مردوں میں سے جی اٹھنا، تو انہیں وہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، تو اسی لیے پھر انہوں نے اس سے سوال کیا 9ویں آیت میں۔ جب وہ پہاڑ سے اترتے تھے تو انہوں نے ان کو حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے جی نہ اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ یہ خداوند یسوع نے انہیں تاکید کی کہ کسی سے نہ کہنا، تم نے مجھے میرے جلالی حالت میں دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے اس کلام کو یاد رکھا اور وہ آپس میں بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے کیا معنی ہیں۔ وہ جب واپس آ رہے تھے پہاڑ سے اترتے ہوئے تو وہ آپس میں بحث کرتے آ رہے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیوں ہمارے جو خداوند ہے وہ ہمیں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب تک میں مردوں میں سے جی نہ اٹھوں یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ سو جو وہ بحث کر رہے تھے تو ورس 11 جو ہے 11ویں آیت کہتی ہے، پھر انہوں نے اس سے یہ پوچھا کہ فقی کیوں کر کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضروری ہے۔ یعنی یسوع اپنے آپ کو مسیح بتا رہے تھے وہاں، اور ان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اگر یسوع ہی مسیح ہے تو پھر ایلیا تو ابھی تک آیا نہیں ہے۔ پھر وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کنفیوز ہو رہے تھے یسوع کی بات میں، تو انہوں نے یسوع سے بات چیت کی۔ اور اسی طرح سے جب اسی چیپٹر میں مارک چیپٹر 9 میں مرکز کی انجیل اس کے 9 باب میں جب وہ نیچے اتر کر آ رہے تھے تو کچھ شاگرد جو پیچھے رہ گئے تھے، جو یسوع کے ساتھ پہاڑ پر نہیں گئے تھے، کیونکہ یسوع نے صرف پطرس، یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر وہاں گئے تھے، اور وہ جلال صرف ان تینوں نے دیکھا تھا۔ تو جب وہ نیچے آئے تو بڑی بھیڑ تھی، اور وہاں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ہو چکا تھا کہ ایک شخص اپنے بچے کو یسوع کے شاگردوں کے پاس لایا جسے مرگی کی بدرو تھی، تاکہ اس کو آزاد کریں، شفا دیں، لیکن وہ نہیں کر سکے تھے۔ تو یہ پورا واقعہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں تو ضرور مرکز 9 باب کو پڑھیے گا، آپ کو بڑی برکت ملے گی۔ تو وہاں پر جب وہ نیچے پہنچے تو جو شاگرد تھے ان کو خداوند یسوع نے جھڑکا، کیونکہ اس مریض کا جو باپ تھا جو اس نے آ کے شکایت کی کہ میں ایسے تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا لیکن میرے بیٹے کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ تو پھر جب وہ تنہائی میں تھے، جب وہ گھر واپس چلے گئے، اکیلے تھے، تو پھر انہوں نے مرکز 9 باب میں اس سے سوال کیا کہ ہم اسے کیوں نہیں نکال سکے۔ تو اس نے ان سے کہا، جی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مرکز 9 باب کی 28 آیت یہاں اس طرح سے لکھا ہے کہ جب وہ گھر میں آیا
تو اس کے شاگردوں نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے. تو شاگرد جو تھے وہ اپنے جو اعمال تھے، اپنی جو بات چیت تھی، جو کلام سن کے اگر ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی یسوع کے منہ کی باتیں ان کو، کیونکہ وہ غور سے سنتے تھے اور اس کے مطابق وہ چلنے کی کوشش بھی کرتے تھے، تو اس لیے وہ یسوع سے پوچھ لیتے تھے کہ اس سے تیری کیا مراد ہے. تو یہ 3 واقعہ میں نے اس لیے بتائے ہیں کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ کلام کو غور سے سنتے تھے، یسوع کو غور سے دیکھتے تھے معجزات کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے وہ جو تھے اس کے کلام پر عمل بھی کرتے تھے. اور یسوع کے لوگوں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا کہ شاگردوں کی یہ بات بڑی خوبصورت تھی کہ جو یسوع انہیں بیان کرتے تھے وہ اسے من و ان مان لیتے تھے، ایک دم سے اسے قبول کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور کوئی اگر مگر نہیں کرتے تھے، اس میں کچھ بحث یا کچھ اور اپنے نالج کے مطابق کچھ اس میں ایڈیشن کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر ایسا بھی، کیونکہ وہ سیکھنے کے لیے یسوع کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ شاگرد تھے. شاگرد ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ سیکھ سکیں. جب تک آپ میں شاگردیت نہیں، آپ کچھ سیکھ نہیں پائیں گے. جی ہاں، شاگرد کے لیے انگلش کا جو لفظ ہے، جو انگلش کا لفظ ہے وہ ہے ڈسائپل، اور ڈسائپل ڈسپلن میں سے آیا. ڈسائپل لفظ جو ہے وہ ڈسپلن سے آیا، تو وہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے تھے. شاگرد ہونا ڈسپلن ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو شاگرد تھے وہ خدا کے کلام کو، یسوع کے منہ کی باتوں کو غور سے سنتے تھے. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، جی ہاں عزیزو، جو کلام حق کو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ سیکھنے کے لیے اس پر آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں. جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس پر وہ بات چیت بھی کرتے ہیں. اور جب خدا کے خادم ان کے پاس ہوں تو ان سے وہ سیکھنے کے لیے آپس میں سوال بھی کرتے ہیں ان سے، اور ان سے مزید تفصیل اس کے بارے میں چاہتے ہیں. مگر بعض ایسے بھی ہیں جو کبھی مطمئن یعنی سیٹسفائی نہیں ہوتے، کیونکہ جو جواب ان کے خیال کے مطابق ہوتا ہے وہ اس کے مطابق چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا ہی جواب ملے. مثال کے طور پر اگر آپ جو نشہ بازی کے بارے میں بات کریں تو جو پینے پلانے والے لوگ ہوئیں گے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کلام میں سے ہمیں ایسی آیات میں سے 5 بتائیں جن سے ہمیں کنڈمنیشن نہ ہو. جی ہاں، ہمیں کیا، ہم پر الزام نہ لگے کہ ہم کیوں پی رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مطلب کی بات چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پادری صاحب کے منہ سے نکلوائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، میری بات سے افینڈ نہ ہونا، بلکہ سیکھنے کے لیے بات میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. میں کسی کو الزام نہیں دے رہا یا کچھ نہیں. تو کیونکہ ہم پری آکوپائڈ ہوتے ہیں اپنے دماغ میں، پہلے سے ہمارے ذہن میں ایسی بات چیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم یہ سوال کریں گے اور میرا خیال اس کے بارے میں یہ، دیکھیں پادری صاحب کیا کہتے ہیں. اور اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خدا کے خادموں کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے خداوند یسوع جو ہے ایسی باتوں کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ جی ہاں عزیزو، 2 حوالے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. متی رسول کی انجیل اور اس کے 19 باب میں 3 سے 8 آیت میں یہ آپ پڑھ سکتے ہو. میں پورا واقعہ آپ کے سامنے ویسے ہی چھوٹا سا بیان کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتے. جو فریسی تھے یسوع کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے، کیا اپنی بیوی کو کسی بھی سبب سے طلاق دے کے چھوڑ دینا روا ہے یا نہیں؟ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ یسوع جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق انہیں جواب دے،
کیونکہ وہ تو آلریڈی شریعت کو جانتے تھے، وہ موسیٰ کی شریعت پہ چلنے والے لوگ تھے، مگر وہ اس کے منہ سے یہ بات کہلوانا چاہتے تھے۔ تو خداوند یسوع نے بڑی خوبصورتی سے انہیں سمجھائی یہ بات، اور ان کو بتایا کہ خدا نے تو جب ان کو بنایا، آدم اور حوا کو، اور ان کو بنانے کے بعد جو الفاظ کہے، وہ تو الفاظ یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے جو تم چاہتے ہو میں اس کا جواب دوں آپ کو۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جی ہاں، متی رسول کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی تیسری آیت سے ہے یہ، لیکن میں 4 آیت سے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میتھیو چیپٹر 19 ورس 4، اس نے جواب میں کہا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ جی ہاں، مسیح یسوع نے ان سے کہا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا، جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ دو نہیں ایک ہے، بلکہ ایک جسم ہے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اب یہ جواب جو ہے ان کے لیے مشکل جواب تھا، کیونکہ وہ جواب چاہتے تھے جو وہ پریکٹس کر رہے تھے، اور انہوں نے جلدی سے کہا کہ لیکن پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دے کر اسے چھوڑ دیا جائے؟ کیونکہ اگر مگر کی بات آ گئی۔ لیکن خداوند یسوع نے انہیں ایک چھوٹے سے جملے میں یہ بات سمجھا دی۔ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے ایسا کہا تھا، مگر ابتدا سے ایسا نہیں تھا۔ میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی اس میں کمی نہ لگے۔ 8ویں آیت ہے، اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ جی ہاں عزیزو، یہ ہے یسوع جو آپ کو مجھے سمجھا رہے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، میرے ساتھ بحث نہ کرو، کیونکہ کلام کے مطابق میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ جو فریسی تھے، یہ اپنی مرضی کے مطابق، کیونکہ وہ پری آکوپائڈ تھے، وہ آلریڈی طلاق دینے کی تعلیم دیتے تھے، تو یسوع نے انہیں کہا کہ شروع سے ایسا نہیں تھا، موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے ایسا کرنے کی اجازت دی تھی۔ اور پھر یوحنا رسول کی انجیل کے آخری باب میں، یہ میں اگر مگر کی بات کر رہا ہوں، جب کوئی بات سمجھنے کے لیے ہم اگر مگر کرتے ہیں، تو وہاں پہ آخری باب میں پطرس رسول کو جب خداوند یسوع مسیح نے اس کی ذمہ داریاں سونپیں اور اسے بتایا کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع نے اسے فرمایا میرے پیچھے ہو لے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 21 باب کے آخری 18 آیت سے لے کر آگے آخر تک پڑھ لیں، اس میں آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا۔ تو خداوند یسوع نے اسے فرمایا کہ میرے پیچھے ہو لے، ساری بات چیت سمجھانے کے بعد۔ لیکن وہاں کیا ہوا، پطرس نے مسیح یسوع کی بات کو غور سے سننے کی بجائے مقدس پطرس نے کیا کیا کہ یوحنا رسول جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا اس کے بارے میں سوال کر دیا، اس کا کیا ہوئے گا؟ ٹھیک ہے، خداوند یسوع نے اسے جو جواب دیا وہ اس نے غور کرنے کی بات ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 21 باب کی 22 آیت اس طرح سے کہتی ہے، یسوع نے اس سے کہا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھے کیا؟ یہ تو میری مرضی ہے نا۔ خداوند یسوع فرما رہے ہیں یہ میری مرضی ہے، جو کچھ تجھے دیا ہے وہ تیری ذمہ داریاں میں نے سونپی، اس کے لیے میں نے کیا ذمہ داری رکھی وہ میرا کام ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس کو میرے واپس آنے تک ٹھہرا رہے، تجھے کیا، تجھ کو کیا، تو میرے پیچھے ہو لے۔ عزیزو، جب ہم کلام کی بات سمجھ میں آنے لگے تو پہلے ہمیں اس
کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے وہاں پطرس رسول سے فرمایا تھا کہ میرے پیچھے ہو لے، تو میرے پیچھے ہو لے، اور وہ یسوع کی بات کو سن کر تو کسی اور کی بات شروع اس نے کر دی تھی۔ تو جب ہم اس طرح سے خدا کے کلام کی بات کو اگنور کر کے کوئی اور باتیں بیچ میں سوال کرتے جاتے ہیں کہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، نہیں ایسا بھی، کلام میں تو یہ بھی بات لکھی ہے کلام، تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت جو بات خدا باپ آپ کو سمجھا رہا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی بات ہے جو کہ آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں ہے، آپ اس سے پادری صاحب کے یا مبشر کے یا جو بھی خدا کا خادم آپ کے پاس آیا ہے اس کے منہ سے نکلوانے کی کوشش میں ہوتے ہو۔ اس لیے عزیزو، جب کلام کی بات سمجھ میں آنے لگے تو پہلے تو اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور جب کوئی حکم ہو خدا کا تو ہمیں اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حکم پر صرف عمل کیا جاتا ہے۔ ہمیں آگے پیچھے نہیں دیکھنا، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیا ہوگا اس کا، ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس کا انتظام ہے۔ ٹھیک ہے؟ آج بھی جو ہجوم ہے اس کا یہی مسئلہ ہے۔ یہاں بڑی بھیڑ تھی، یعنی متی رسول کی انجیل کے 17 باب میں کیا تھا؟ وہاں بڑی بھیڑ تھی اور یسوع ان سے تماثیل میں بات کر رہا تھا۔ ہجوم کا یہی مسئلہ ہے، جسے یسوع کے زمینی ظہور کے وقت بڑی بھیڑ میں فریسی بھی تھے، فقی بھی تھے، اور انہیں یاد دلانا پڑا۔ خداوند یسوع کو اپنے شاگردوں کو بتانا پڑا کہ یسایہ نبی نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ اس وجہ سے ان کے سامنے تمثیل میں بات کی جاتی ہے، تمثیلوں میں بات کری جاتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو متی رسول کی انجیل اور اس کے 7 باب کی 13 آیت لکھا ہے، میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ ہم ایک ہجوم کی طرح سے یسوع کے پیچھے چلنے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہمیں خدا نے چنا ہے کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں، اس لیے سننے والے بنے۔ ٹھیک ہے؟ ہمیں کنفرم کرنا ہے کلام کو اپنی زندگی سے۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ کیونکہ یہ سنتے ہوئے نہیں سنتے، دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سمجھتے بھی نہیں ہیں، ہمیں ایسا بننے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہمارے ساتھ جو کلام خداوند کر رہا ہے، جو باتیں کلام کر رہا ہے، ہمارے سر سے گزر جائیں گی۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو بات ہے سخت ضرور ہے جو خداوند یسوع نے ان کے بارے میں یسایہ نبی کے حوالے میں سے بتائی تھی، مگر کیونکہ انجیل مقدس اور کلام مقدس میں، پرانے عہد نامے میں، میرا مقصد کہ یہ کنفرم بات ہو رہی ہے، دونوں جگہ پر ایک ہی بات کہی گئی ہے، اس لیے میں اس کی تائید میں کہنے سے بالکل جھجکوں گا بھی نہیں، اور مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ کہنے میں کہ ہماری حالت ہجوم کی حالت ہے، جب ہم کلام پر بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں اور جتنی بات سمجھائی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عزیزو، اگر ہم سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے بھی نہیں، اور جب ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہم پوچھ تو خدا کے ان لوگوں سے رہتے ہوئے جو آپ کے پاس آئے ہیں، مگر اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم انہیں ٹٹول رہے ہوتے ہیں کہ ان کے خیال میں، ان کے خیال جو ہیں آپ کے خیالات سے ملتے ہیں کہ نہیں ہیں، جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا، کیونکہ آپ پہلے سے پری آکوپائیڈ ہو اور اس کے مطابق آپ جواب چاہ رہے ہو ان سے۔ لیکن جو خدا کا خادم اس وقت خدا کا روح آپ سے کلام کر رہا ہے اس کے ذریعے سے، کیونکہ وہ تو اس بات کی تیاری نہیں کر آیا نا جو آپ نے اس سے سوال کر دیا، تو اس وقت جو کچھ وہ کہے گا وہ خدا کے کلام کے مطابق
خدا کی روح کی ہدایت سے آپ سے کلام کرے گا وہ. تو اس لیے عزیزو اس بات کو غور سے اپنے دل میں رکھیں. آپ کو مجھے سننے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے دماغ میں رکھا ہوا جواب خدا کے خادموں سے سننے کی توقع نہیں کرنا چاہیے. یعقوب کے خط میں جو بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے اس کے پہلے باب کی 19 آیت میں آپ کو اور مجھے ایک خوبصورت مشورہ دیا گیا ہے. وہاں لکھا ہوا ہے اے میرے بھائیو یہ بات تم جانتے ہو. کیا کہہ رہے یعقوب رسول وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ بات تم جانتے ہو. کیا بات ہے وہ؟ بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما ہو. یہ خدا کی صفات ہے، قہر کرنے میں دھیما ہونا. ٹھیک ہے. اور ہمیں کیا بننے کی ضرورت ہے؟ ہمیں سننے میں تیز بننے کی ضرورت ہے. خدا نے موسیٰ سے جو کچھ کلام کیا اس نے سنا اور اس پر عمل کیا. اور بولنے میں دھیرا ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بحث پر بحث، ایک آیت سے پھر دوسری آیت میں پھر دوسری، تو ہم ایسے رہتے ہیں کہ جیسے ہم ادھر سے ادھر جمپ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا جو مقصد ہے ہم اسی مطلب کے مطابق اس جواب کو خدا کے خادم سے، چاہے وہ مبشر ہے، چاہے وہ پروفٹ ہے، چاہے وہ ایک سادہ خدا کا خادم ہے، لے مین ہے، ہم اس کے منہ سے وہ بات نکلوانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ جانیں کہ آپ کلام کو بہت اچھی طرح جانتے ہو اور بھائی صاحب بھی آپ کی بات سے متفق ہے. سو عزیزو ہم نے متی رسول کی انجیل کے 13 باب کی 15 آیت میں پڑھا تھا کہ وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں. یہ یسایہ نبی کی کتاب کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے. یعنی ہم بہرے ہو گئے، ہمارے کان آواز سننے کے عادی نہیں رہے. ہم خدا کی آواز کو سننے کے لیے ہمارے کانوں میں آواز ٹھیک جا نہیں رہی، ہم اونچا سنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو مسیح یسوع کے منہ کے الفاظ ادا کیے ہوئے ہیں وہ اس بات کو ہمیں یہ کنفرم کرتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع نے یہ الفاظ خود اپنے منہ سے فرمائے تھے متی رسول کی انجیل میں. یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اونچا سننے کی عادت پڑ گئی ہے، بہروں کی طرح ہماری حالت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور پولس رسول بھی عبرانیوں کو جب خط لکھتے ہیں تو اس میں اسی بات کو، کلام کی باتوں کو سمجھنے کے لیے وہ ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو عبرانیوں 5 باب کی 11 آیت، غور سے سنیے گا اور افینڈ نہ ہوئیے گا مجھ سے کیونکہ یہ کلام کی بات ہے. اگر آپ مجھ سے افینڈ ہوئیں گے تو آپ کلام سے افینڈ ہونے جا رہے ہیں. تو وہاں لکھا ہے اس بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو. کیوں نہیں ہمیں سمجھ میں آتی کلام کی بات؟ کیوں نہیں ہم کلام کو سمجھ رہے ہوتے جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے؟ کیوں ہم بحث پہ بحث میں پڑے رہتے ہیں اور خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش سے دور نکل رہے ہوتے ہیں؟ عزیزو کیونکہ ہم اونچا سننے لگے ہیں. یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ خدا کا کلام. پولس رسول فرما رہے اس بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے لیکن وہ تھوڑے میں آپ سے بیان کر گے. وہ کہتے ہیں کہ جن کا سمجھنا مشکل ہے. کلام کی باتیں سمجھنا آپ کے لیے مشکل اس لیے کیونکہ ہم اونچا سننے لگے ہیں. سو میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، خداوند یسوع بھی ایسے ہی اونچا سننے والوں کی خاطر یا وجہ سے تمثیلوں میں بات کیا کرتے تھے یا پیرابلز میں بات کیا کرتے تھے. مگر شاگردوں کو خداوند یسوع فرماتے ہیں کہ متی رسول کی انجیل میں 7 باب میں ہم 11 آیت میں اس میں پڑھتے ہیں، اور اس نے ان سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی.
जो ऊंचा सुनने लगे हैं उनको इस बात की समझ नहीं दी गई है। जी माजरत चाहता हूँ, मत्ती रसूल की इंजील और उसके 13 बाब की 11 आयत है, वहाँ मैं 7 आयत कह गया, मैं माजरत चाहता हूँ। 13 बाब की 11 आयत में लिखा है, इसलिए उनसे कहा, यानी खुदावंद यीशु ने उनसे फरमाया, मैं तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है मगर उनको नहीं दी गई। ये जो भेद की बातें हैं तमसील में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उन्होंने सुनना ही नहीं है, उन्होंने कान बंद किए हुए हैं, उनके कान जो हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, आंखें हैं वो देख नहीं रहे, मोजज़ात हो रहे हैं लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही। आज भी जो लोग मोजज़ात के ख़िलाफ़ हैं वो देखते हैं उनकी आंखों के सामने सरीहन मोजज़ात हो जाते हैं, बदरूहें चीखें मार मार के निकल जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने दिल को सख्त किया हुआ है, वो नहीं उसे कबूल करते। जी हाँ, आज हो रहा है ये, बहुत सारी कलीसियाँ हैं ऐसी तो नहीं मानती मोजज़ात को आज, और वो इस बात के इनकारी हैं। दूसरे अल्फाज में जो खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह आज कल और अब तक यकसा है, वो उसे कहते हैं कि वो नहीं उसी वक्त मोजज़े करता था, आज नहीं है। तो वो खुदा के कलाम के इनकारी हैं क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते, आंखें हैं देखना नहीं चाहते। और उन्हीं के बारे में खुदा यीशु ने ये बात समझाई कि तुम्हें समझ दी गई है क्योंकि तुम मेरे पास हो, मेरे शागिर्द हो, मेरे साथ चल रहे हो। और ये जो बड़ा हजूम है, जो बड़ी भीड़ है, जो बहस करने वाले हैं, जो अपनी मर्जी के मुताबिक कलाम की बात सुनना चाहते हैं, उनको इस बात की समझ ही नहीं दी गई, इसलिए वो ऐसी बातों में पड़े। मगर यीशु के चुने हुए लोग देखते भी हैं एक्सक्यूज मी, जी हाँ अजीजों, यीशु के चुने हुए लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और उनकी आंखें और कान मुबारक हैं। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने कलाम में सीखा है 16 आयत में वहाँ लिखा है, लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें। मत्ती रसूल की इंजील और उसके 13 बाब की 16 आयत, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 16, मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। जी हाँ अजीजों, जो यीशु के लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को यीशु की शागिर्दी में दे दिया है, वो लोग मुबारक ठहर गए हैं क्योंकि वो देखते भी हैं और वो सुनते भी हैं। सो अजीजों, जो तमसील और पैराबल्स में सिर्फ और सिर्फ एक राज की बात नहीं है, जो राज की बात नहीं है, बल्कि उनके लिए ये जो राज है ये खुल जाता है जब वो खुदा के खौफ में अपनी ज़िंदगी को बयान करना शुरू कर देते हैं, या प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, या रहना शुरू कर देते हैं। कौन लोग? खुदा के खौफ में रहने वालों पर ये राज खुल जाता है। कैसे हम जानते हैं कि हम पर ये राज खुल जाते हैं? आप देखें, ज़बूर नवीस ने इसके बारे में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है। ज़बूर 25 और उसकी 14 आयत देख लीजिए आप। जी हाँ, साम 25 वर्स 14 वहाँ लिखा है एक्सक्यूज मी, खुदावंद के राज को वो ही जानते हैं, यानी खुदा जो तमसील में बात कर रहे हैं, जो राज की बातें कर रहे हैं, उनके लिए मैं इसे इस तरह से लेता हूँ कि खुदावंद के राज को वो ही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा। जी हाँ, खुदावंद बताएगा। इसीलिए अजीजों, जब हम किसी से सवाल करते हैं तो जो हमें समझाने की कोशिश की गई है उसे सुनने की कोशिश करें, अगर मगर नहीं, और आगे पीछे नहीं होना, उसे समझने की कोशिश करें, उसे लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपसे उस वक्त खुदा बात कर रहा है, क्योंकि आपने पहले से उस शख्स को बताया नहीं है कि हमने इसके बारे में बात करनी है। वो तैयारी करके नहीं आया, लेकिन उस वक्त क्योंकि आपने सवाल किया, आपकी ज़रूरत है,
آپ خدا کو پیار کرنے والے ہو، آپ کو جو جواب مل رہا ہے کلام میں سے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ سو عزیزو اور یسوع کے ماننے والوں اور اس کے پیارے بچوں، یسوع کے ساتھ چلنے والے شاگرد جو تھے ان کی طرح سے بن جاؤ۔ جب آپ ان کی طرح سے بن جاؤ گے تو آپ کی آنکھیں مبارک ہوں گی، آپ کے کان مبارک ہوں گے، کیونکہ آپ دیکھنے والے بھی ہو، سننے والے بھی ہو، اور خدا آپ کو سمجھنے والا دل بھی عطا کرے گا تاکہ آپ خدا کے ساتھ چلیں اور خدا آپ پر اپنے رازوں کو کھولتا چلا جائے۔ جی ہاں، خدا کے رازوں کو آپ پر کھلنا ضروری ہے، لیکن آپ کو صرف اتنا کرنا ہے، آپ نے سننے والے بننا ہے، خدا کے کلام کو دیکھنے والے بننا ہے، اس کو سمجھنے والے بننا ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے کلام سے آپ کو برکت ملی ہوگی، کیونکہ خدا کا کلام مجھے بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ سب کے لیے ہے۔ میرے گھرانے کو بھی یہی بات کہہ رہا ہے جو وہ آپ کو کہہ رہا ہے، میرے بچوں کو بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سننے والے بنیں، دیکھنے والے بنیں، غور کرنے والے بنیں اور اسے قبول کرنے والے بنیں، تاکہ ہم سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند آسمانی باپ، تو جو ہمیشہ ہمیشہ تک بادشاہت کرتا ہے اور تمہارے دلوں کی آنکھوں کی حالت سے واقف ہے، تمہارے کانوں کی حالت سے واقف ہے، اور تو نے یسوع کے ذریعے سے یہ ساری باتیں ہمارے لیے فرمائی جو لکھ دی گئیں تاکہ ہماری تربیت ہو سکے۔ تو خداوند آج تیرے حضور جھک کے تیرے نام کو مبارک کہتے ہوئے تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں، تیرے نام کو دھنیہ واد کہتے ہیں، تیرے نام کو خداوندہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ خداوند تیرا نام ہی سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تیری ذات سب ذاتوں سے اعلیٰ ہے، تو قدوسوں کا قدوس، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے۔ اس لیے خداوند ہم اپنے آپ کو خالی کر کے آج تیرے پاس آئے ہیں۔ خداوند تو اپنے بیٹے کے لہو سے ہمارے کانوں کو دھو دے تاکہ سننے والے کان ہمیں مل جائیں۔ خداوند ہماری آنکھوں کو دھو دے تاکہ ہم دیکھ سکیں، ہم یسوع کو دیکھ سکیں خداوند، اور خداوند ہمیں اس کلام پر عمل کرنے والے بنا دے تاکہ تیری مرضی کے مطابق ہم چل سکیں۔ ہاں خداوند، تو ہمارے ساتھ ہو، ہماری مدد کر، میرے ساتھ اس چھوٹے ایک کورس میں شامل ہو۔ اگر آپ کو آتا ہے تو گائیں، ورنہ اسے میرے بعد کہہ سکتے ہیں۔ کھول میری آنکھیں، میں یسوع کو دیکھوں، میرے کان کھول دے، سننا سکھا دے۔ کھول میری آنکھیں، میں یسوع کو دیکھوں، میرے کان کھول دے، سننا سکھا دے۔ ہاں خداوند ہماری آنکھوں اور کانوں کو کھول دے تاکہ ہم یسوع کو دیکھ سکیں، اور ہمارے کانوں کو کھول دے کہ ہم تیری آواز کو سن سکیں، تیرے کلام کو سمجھ سکیں خدا، اور اس پر عمل کر سکیں۔
آج ان سب بچوں کو جو تیرا کلام دیکھ رہے سن رہے ہیں ان کو بڑی برکت دینا، اور جو خداوند اس کے بعد دیکھیں گے ان کو بھی خداوند اسی برکت میں شامل کرنا، تاکہ لوگ نہ صرف برکت پائیں بلکہ تیرے قریب آتے چلے جائیں، اور ان سب کو خداوند ان کے ہاتھوں کو مبارک کرنا جو اس کلام کو آگے شیئر کریں گے، اور ان کا بھی وہی حصہ رکھنا خداوند جو تو نے میرا اس کلام کے شیئر کرنے کے بدلے میں رکھا ہے، تاکہ ہر ایک خادم کا وہی اجر پائے جو تو مجھے دینے کو ہے، یس مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصور والوں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیری ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے۔ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس آپ سب کے ساتھ رہے اور آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ عزیزو، آخر میں پھر سے وہی درخواست کرتا ہوں جو میں ہر سنڈے آپ سے کرتا ہوں، کہ اس چینل کو اور جے سی ورلڈ ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کریں، اور نہ صرف خود اسے دیکھا کریں بلکہ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ کلام کی باتیں پہنچ سکے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو نبی کی خدمت کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، جو کاہن کی خدمت کرتا ہے وہ کاہن کا اجر پائے گا۔ سو عزیزو، جو بھی اس خدمت میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے ان گیجٹس پہ، چاہے آپ لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں، اپنے کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہیں، اپنے ٹیلی فون پہ دیکھ رہے ہیں، آپ اسے آگے شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی وہی اجر ہو سکے جو میرا اجر ہے، خدا یسوع کے نام میں، آمین۔ خدا نے زندگی صحت دی تو اگلے اتوار ضرور آپ کے ساتھ پھر سے اسی طرح سے شامل ہوگا، اور ہاں، جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، اور خدا ان کا شکر ہے بہت سارے لوگوں نے شفا پائی ہے، اور جب وہ اس کلام کو دیکھیں تو ضرور اپنی گواہیوں کو شیئر کریں اور وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ دوسرے لوگوں کا ایمان بڑھے، یسوع کے نام میں، آمین۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس۔